सन 1946 में जब मुस्लिम लीग कामयाब होती है पूरे हिंदुस्तान में इसमें मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होने की हैसियत मिल जाती है। नोट कीजिए, जो मुसलमान हिंद की तरफ से दुआएं मांगी गई थीं, कुछ लोग कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुजुर्ग कहते हैं कि ये नारा बच्चे कहते थे और ये ही की वजह से बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह ही के नारे की वजह से बाद में तमाम मुसलमान हिंद इकट्ठे हुए एक ही सफ में, और बाद में यही नारा मुसलमान हिंद के दिलों की आवाज बना था। बुजुर्ग कहते हैं कि हम ये खुद नारा लगाते रहे हैं और इज्तिमात में जुम्मे की नमाज में जो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह हमें हिंदुओं और अंग्रेजों से निजात दिला ताकि हम तेरी और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी कर सकें। अगर ये नुक्ता ना होता मुसलमानों का, कभी भी मुस्लिम लीग 1945-46 का इलेक्शन नहीं जीत सकती थी। लेकिन हिंदू भारत को अपनी माँ समझते थे, भारत माता समझते थे। वो कहते थे ये हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। दुश्मनी का ज़ुहूर हुआ है पार्टीशन के वक़्त, जब इंसान भेड़िए से बदतर हो गया था, जब बच्चों को उछाल कर खंजर सीने में दबोए जाते थे और कत्लो गारत की गई हिंदुओं की जानिब से, हजारों औरतों के साथ बेहुरमती की गई, कत्लो गारत की गई, लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर इतनी बड़ी तादाद में। बुजुर्ग कहते हैं कि जानों का ज़िया नहीं देखा गया, इतनी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया नहीं देख से पहले। बुजुर्ग कहते हैं तब 1 करोड़ इंसान इधर से उधर गए। इतनी बड़ी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कभी पहले नहीं हुई थी। और साथ में हिंदू मुस्लिम झगड़े वाले से इलामा इकबाल की कोटेशन सिविलियन मिलिट्री गैजेट में शाया हुआ 18 जनवरी 1946 में। एक जलसा हुआ लाहौर में इस्लामिया कॉलेज हबीबिया हॉल में ख़वातीन का, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अरशाद फरमाया, किसी खतीब या शोला अंगेज बयान तकर्रुर का बयान नहीं है, ये कायदे आज़म का बयान है, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। If we do not succeed in our struggle of Pakistan, ये बात हो रही है सन 46 की, आज से 73 साल पुरानी। कायदे आज़म ने ये बात की है 73 साल पहले। If we do not succeed in our struggle of Pakistan, the very trace of Muslim and in Islam will be obliterated from the face of India। कि अगर पाकिस्तान कायम ना हुआ तो मुसलमानों का और इस्लाम का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान से। ये बात अनहोनी नहीं थी, ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले होता हस्बानिया का। जिस तरह बर-ए-ज़गीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की, इसी तरह 800 बरस तक हस्बानिया ने पर मुसलमानों ने हुकूमत की। 15वीं सदी के आखिर में 16वीं सदी के शुरू में जो उन पर जुल्म हुआ, बच्चों को जिंदा मारा गया, जिंदा जलाया गया, इंतहा की कत्लो गारत की गई। जहां उन्होंने 800 बरस अपनी हुकूमत की थी, एक बच्चा तक भी नहीं छोड़ा था। कत्लो गारत की गई थी, जो से बच गए उन्हें जहाज़ों में डालकर अफ्रीका के समंदरों में फेंका गया, डंप किया गया। कितना फासला है स्पेन से अफ्रीका के शमाली समंदरों में, कितना फासला है। वहां पर कोई एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहा जहां इन्होंने 800 साल हुकूमत की थी। जहां गरनाता के महल अब भी काबिल दीद हैं, लोग जाते हैं, सहरो तफरी करते हैं, जाकर देखते हैं। जहां मस्जिद करतबा अब भी है, जहां मुसलमानों की 800 साल तहजीब रही। हस्बानिया तो खून मुसलमान का अमी है, मानिंद हरम पाक है तू मेरी नजर में। यही मामला हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो सकता था। ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं और मैं इसकी तायीद करता हूँ, क्योंकि उस वक़्त जो हिंदू की मिलिटेंसी जिस हद तक पहुंच चुकी थी, हिंदू के जज्बात जिस हद तक पहुंच चुके थे, और हिंदू की जो शिद्दत थी किस हद तक पहुंच गई थी, और इसके बाद यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। अब मैं यो बात कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। ये जो मामला हुआ था, असल में ये हुआ था डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की मशत की वजह से। वजह क्या थी? अल्लाह का ये कानून है कि अगर कोई कौम अल्लाह ताला से वादा करे, अल्लाह हमें आज़ादी दे, हम तेरे दीन का बोलबाला करेंगे, तो अल्लाह उसे आज़ादी देता है और आजमाता है।
میں 2 آیاتیں پڑھتا ہوں جو مسلم لیگ اور تحریک پاکستان پر بہت منطق بیٹھتی ہیں۔ سورۃ الانفال کی ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اور جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور تم پر خوف تھا، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں ڈوبے ہوئے جاتے ہیں، زمین میں ڈبا لیا تھا اور ہندو تم پر ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ وَاذْكُرُكُمْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ میں ڈر لاحق یہ چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان ایسے ہی آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچھا کر لے جائیں گے۔ فَآوَكُمْ، اور تمہیں پناہ دی، وَأَيْدَكُمْ بِنَصِيرٍ، اپنی نصرت سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں رزق دیا اپنے پاک رزق سے اور تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو۔ وہ شکر کیا تھا؟ وہ دین قائم کرو جس کے لیے تم نے دعائیں مانگی تھیں، اپنے رب سے وعدہ کیا تھا۔ اس ہی کے ساتھ میں نے آپ کو سورۃ اعراف کی یہ آیت سنا دی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تطینا ومن بعد ما جئتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت موسیٰ، آپ سے پہلے اور آپ کے آنے تک فرعونیہ پر ظلم اٹھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قال عسى ربكم ان يهلكوا عدوكم ويستغفركم في الارض فينظر كيف تعلمون۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، قریب ہے تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور تمہیں خلافت دے گا زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ یہ ہلاک کر دے، ہندو کی ہلاکت تھی۔ جان لیجئے مہاتما گاندھی یہ چند مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس نے کہ پاکستان میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا۔ جان لیجئے بزرگ خود کہتے ہیں پاکستان ایک معجزے سے بنا۔ کہاں مسلمان، کہاں 3/4 ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، وہ پیسے میں آگے، وہ دولت میں آگے، تعلیم میں آگے، صنعت میں آگے، تجارت میں آگے۔ مسلمانوں کے انتہائی زیر مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ مولانا عبدالکلام آزاد جیسا جینیس جو برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا، اور گاندھی خود کہتا تھا کہ میں راجہ موہن رائے کا چیلا ہوں، اور عبدالکلام آزاد جیسے اس کی سہ میں آ گئے اور یہ متحدہ موومنٹ بن گئی، اور ان کے ساتھ مولانا حسین منبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ پوری جماعت الہند ایک بہت بڑی جماعت بن جاتی ہے، بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے، پاکستان کے خلاف ڈیتھ اگین بنے یہ۔ لیکن دین تو نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا، ورنہ تو منہ لہوی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات نوٹ کیجئے، کانگریس اور اس کے ساتھ جمعیت علماء ہند اور پنجاب میں ایک قوم تھی احرار، عوامی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت۔ ہندوستان میں خطیب اور تقرر ایسے بنائے ہیں جس نے پہلے کبھی نہیں بنائے۔ اسرار یہ بھی پاکستان کے خلاف تھی، اور سرحد کی جو تحریک تھی عوامی خدمت کار، بہت اچھی تحریک تھی، لیکن وہ بھی پاکستان کے خلاف تھی۔ لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانی رہنما پاکستان کے خلاف تھے، پھر بھی پاکستان بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ ایک اور بات غور فرما لے، انگلستان میں تب حکومت تھی لیبر پارٹی کی، اگر حکومت ہوتی کنزرویٹو پارٹی کی تو جو ہمارے خان عبدالولی خان انڈین آفس میں جا کر ریکارڈ کی کوئی چیزیں لے آتے تھے، ان کی بہت اہمیت تھی۔ اس لیے جب انگریز ہندوستان میں رہا اس نے ڈیوائڈز اینڈ رولز کی پالیسی قائم کی، اور کیوں نہ کرتے، وہ ان کی پالیسی تھی، اور کیوں نہ اس پر قائم رہتے، کیونکہ وہ انگریز حکومت کی حکمت عملی تھی اس میں۔ لیکن پاکستان جب بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت میں، وہ اکھنڈ ہندوستان کو ہی ایک ماننا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا لارڈ ایٹلی اس وقت کے وزیر اعظم لیبر پارٹی کے برطانیہ کے،
وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شدید دشمن تھے، اور جو ہمارا وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ گاندھی کا چیلا تھا، پھر بھی پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک اور دلیل دے رہا ہوں، یہ لکھ لیں۔ سن 46 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیبنٹ مشن پلان عبور کر لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک ہی وحدت حیثیت سے آزاد ہوگا اور اس کا ایک ہی مرکز ہوگا، لیکن اس میں 3 زون ہوں گے، اور 10 سال بعد جو بھی زون اس میں علیحدہ ہونا چاہے گا وہ ہو سکے گا۔ قائد اعظم نے اس کو مان لیا، اس کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا۔ پورے ہندوستان میں یہ مذاق ہوا کہ پاکستان کا مطالبہ ختم ہو گیا، ساری شورا شوری ختم ہو گئی۔ یہ بہت نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے، لیکن اس میں اصل مسبق کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ ہندوستان سے انگریز جائے گا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے آؤٹ لائن علاقوں پر نہیں کنٹرول صحیح کر سکتا تھا۔ They have decided to live in India۔ انہوں نے اپنا پروگرام سن 48 کا رکھا تھا کہ وہ سن 1948 میں ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے، اس لیے سن 46 میں کیبنٹ مشن پلان کو قائد اعظم نے قبول کیا تاکہ انگریز اس معاملے کو یوں ہی ادھر چھوڑ کر واپس برطانیہ نہ چلا جائے۔ اس لیے یہ قائد اعظم نے قبول کر لیا مشن کیبنٹ پلان، تاکہ اگر ہندوؤں کی ایک مرتبہ مرکز پر حکومت آ گئی تو ہمارا حال بھی ہسپانیہ سے برا ہو سکتا ہے، کہ پھر کوئی امکان نہیں رہے گا کہ 10 سال بعد 3 زونوں میں سے جو سا زون اپنی مرضی کرے علیحدہ ہونا چاہے وہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں موجود ہے نا کہ 10 سال بعد پاکستان کا خاکہ موجود ہے نا کہ 10 سال بعد کوئی زون چاہے تو ہندوستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کسے نے کیا؟ اسے ختم کیا پنڈت نہرو نے۔ حدیث میں موجود ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پنڈت نہرو نے کہا ٹھیک ہے بن لینے دو ایک مرتبہ ہندوستان، پھر کس نے آزاد ہونے دینا ہے؟ بات تو اس نے صحیح کی تھی۔ اس ہی بات پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا موقف قائم کر لیا۔ چنانچہ انڈین ان فریڈم جو مولانا عبدالکلام کی کتاب ہے، انہوں نے کہا میرے پورے کیریئر کی صرف یہی غلطی ہے کہ میں نے تب کانگریس کی پریزیڈنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا مولانا عبدالکلام کے ذہن کی پیداوار تھا، لہٰذا اس کے بعد کوئی قائد اعظم محمد علی جناح پر الزام نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ وہ نیتاً یہی تھے، لہٰذا اس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہرو پنڈت چپ کر جاتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ بات تو یہی تھی کہ ایک بار ہندوستان قائم ہو لینے دو، مرکزی حکومت آ لینے دو، پھر کون کسی کو آزاد ہونے دیتا ہے۔ اب دیکھیں 72 برس ہونے کو آئے ہیں، انہوں نے کشمیر کا 1 انچ نہیں دیا، وہ پورا ایک زون دے دیتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پنڈت نہرو خاموش رہ جاتا تو ہندوستان سے پاکستان کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بات وہی ہے، لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، اگر وہ نہ بولتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ اور یہ خالص ڈیوائن اور ریونشن ہے کہ کوئی اللہ سے وعدہ کرے اللہ ہمیں آزادی دے تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں، تو اللہ انہیں آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ قائد اعظم نے فرمایا یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے تاکہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا
हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। As in life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner.